बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खैर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो अजीब तरह की हलचल मच गई। और जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि कागजात नामजदगी जमा करवाना ही जीत तस्वर किया जाने लगा। इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए खुशखबरी थी कि उनके कप्तान और उनके नायब कप्तान की आज साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट हाई की जानिब से। इसके अलावा जिन जिन लीडरान के कागजात नामजदगी जमा हुए उन तमाम तर तफसीलात पर आज बात करेंगे। जमात इस्लामी की बात करें, तहरीक लबैक पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों के रहनुमाओं ने, जो उनके लीडिंग रहनुमा हैं, उन्होंने तमाम ने कागजात नामजदगी आज जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 2 दिन और दे दिए गए हैं कि वो अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से आज साफ अल्फाज में तहरीक इंसाफ को साथ मिलकर चलने की दावत दे दी गई। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। असद खल साहब, सबसे पहले बात करेंगे, कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को भी रिलीफ मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरह आपने कहा कि कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने की तारीख, मैंने कल ही कहा था कि इस हवाले से इसमें तोसी का कभी इम्कान है, क्योंकि मुतालबा जो है ख़ास तौर पर नून लीग की जानब से आ रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानब से आ रहा है, MQM की जानब से आ रहा है और बाप पार्टी से आ रहा है। तो उसके बाद समझ तो आ जानी चाहिए कि उनकी जो ख्वाहिश है वो तो है बराबर हो गई है साहब। दूसरी जानब मैंने ये भी कहा था, चूँकि नून लीग को मसला ये फंसा हुआ है कि अभी तक भी वो टिकटों का फैसला नहीं कर पा रहे कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से। उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मुहिमा बना हुआ है। दूसरी जानब जो है आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो साइफर केस है उस हवाले से जो बानी चेयरमैन PTI और सीनियर वाइस चेयरमैन जो है शामुल कुरैशी, उनकी उस केस के अंदर ज़मानत हो गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, फैसले के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो तो ट्रायल कोर्ट जो है, जो हुकूमत जो ये मुद्दा बता रही थी सज़ाए मौत और उम्र कैद की और इस तरह की संगीन सज़ाएँ और दफ़ात जो है, तो उस हवाले से तो वो केस काफ़ी हद तक वीक। अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है असरअंदाज होने का काफ़ी इम्कान इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि जैसे तरमीन आला ने कहा कि बानी चेयरमैन PTI मासूम बेगुनाह है, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि जब साइफर जो ओरिजिनल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो फिर गायब क्या हुआ या कौन सी ऐसे। फिर वो कहते हैं कि जब डी कोड एक चीज़ हो जाती है तो फिर तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसमें तो साइफर वो रहता ही नहीं है जब उसको डी कोड कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे और वो सवालात इस्तगासा और हुकूमत जो है उनके पास उस तरह का शायद खातिर खा कोई जवाब नहीं था। और PTI के वकला जो है इस चीज़ को बहुत बड़ी एक अपनी विक्ट्री जो है वो तस्वर कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो उनके बैरिस्टर जो सलमान सफदर हैं वकील ने इस ज़मानत के फ़ैसले के बाद कहा जी ये जो साइफर का केस है इसके गुब्बारे से हवा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निकाल दी। और अब ये जो केस है उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी जो बिल्कुल ये जो मतलब एक और बात भी है, ज़मानत मिल गई साइफर केस में, लेकिन इसके बावजूद बानी चेयरमैन जो हैं उनकी भी रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकेगी। और दूसरा ये बताइएगा, बताया जा रहा है, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी वो लीड करेंगे इलेक्शन कमीशन का जो कैंपेन है। देखिए, एक तो जो आपने कहा कि अभी तक रिहाई इसलिए कि जो तोशा खाना नायब का केस है और अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड की जो मुंतकली वाला जो केस है, उन दोनों के अंदर जो है बानी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल चुकी है और इंसाफ अदालत जो है उसके तहत जो है अडयाला जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है। अब उसके अंदर जजा या सज़ा जो भी होनी है वो अभी बाकी है और उन दोनों केसेस के अंदर बाकायदा उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस के हवाले से ज़मानत की बात की है कि उस पर भी वो बानी चेयरमैन PTI की जो लीगल टीम है कि वो करेंगे और बाकी जो केस अलकादिर ट्रस्ट है उसमें भी ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे। तो दूसरी जानब जो आपने कहा कि क्या शामुल कुरैशी जो है वो इलेक्शन की कैंपेन लीड करेंगे, पहले तो ये है कि क्या वो बाहर आ गए, जब ये बाहर आएंगे तो फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा और उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है,
حافظ نعیم جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، کافی متحرک نظر آئے۔ جماعت اسلامی کے اندر ایک نئی روح ہوں گی، انہوں نے این اے 250 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ دوسری طرف عام انتخابات کے لیے این اے 207 سے آصف علی زرداری نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ اور جہانگیر ترین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا ہے صحیح وقت پر مضبوط حکومت بنے۔ ایک تو مضبوط حکومت کی بات جہانگیر ترین بات کر رہے ہیں، دوسری جانب کھل صاحب آج پیپلز پارٹی نے صاف الفاظ میں تحریک انصاف کو ساتھ چلنے کی دعوت دے دی۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم نے خبر بریک کی تھی کہ بلاول ہاؤس سے گاڑیاں زمان پارک پہنچی ہیں جنہوں نے کپتان کو دعوت دی ہے کہ ساتھ مل کر چلا جائے، لیکن کوئی مؤثر جواب نہیں دیا گیا۔ یہ دوسری دعوت ہے، کیا تحریک انصاف اس کو سیریس لے گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حتمی فیصلہ تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اور دوسری جانب جو ہے زرداری صاحب اور جو بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ ہونا ہے۔ باقی بیچ میں پیغام رسان تو بہت سارے پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، کہیں برابر ہوئی ہیں، کہیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ سوٹ کرے گا، کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اس وقت وکٹمائز ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ایک کارنر ہوئی ہے، اور ان کے امیدوار جو ہے وہ کاغذ لینے یا جمع کرانے کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ایک اپ ہل ٹاسک بنا ہوا ہے، اور ایک طرف نون لیگ کو لاڈلوں کے حوالے سے تانے دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اگر وہ جو سانہ 9 مئی کے حوالے سے ایک طرف وہ کہتے ہیں جو ملزمان ہیں جنہوں نے حملے کیے یا جو اس کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہے ان سے کسی صورت بات چیت نہیں ہو سکتی، تو دوسری طرف اگر وہ اس طریقے سے پیشکش کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو ذرائع سے آپ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ جو سارا معاملہ ہے پھر یہ کس طرف ساری صورتحال جائے گی، تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ابھی 2 دن اور مزید مل گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کون سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات جو ہے حاصل کرنے اور جمع کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی اب دیکھیں لاہور کے اندر جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے یا لینے کے حوالے سے کوئی بڑے کسی رہنما کا نام نہیں آ رہا، کیونکہ نون لیگ کے جو بڑے رہنما ہیں کراچی کے حوالے سے خبریں آئیں اور مانسہرہ کے حوالے سے خبریں آئیں، لیکن لاہور کے حوالے سے ابھی کن کن حلقوں سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب جو ہے ان کی جانب سے کاغذ جو ہے وہ لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے یا جمع کرائے گئے ایک تو یا کھل نہیں کرائے صاحب گئے۔ چلیں یہ بات تو ٹھیک اسی ہے، طریقے سے آئی پی پی کے حوالے سے بھی بہت سارے حلقے جو ہیں وہاں پہ ایک طرف جو ہے جویلتی جو ہے اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ آئی پی پی سے کوئی ایڈجسٹمنٹ یا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف دونوں پارٹی کی کمیٹیاں بنی ہیں اور کمیٹیوں کی 2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، تو معاملہ یہ بھی جو ہے عجیب یہ مخمسہ اس کا جو ہے شکار ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت پر اور ایک مضبوط حکومت جو ہے، اب مضبوط حکومت تو تب ہی ہوگی جب کوئی بھی کم از کم سنگل میجورٹی پارٹی جو ہے وہ سادہ اکثریت کی حد تک تو اگر اس کو ووٹ ملے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ بر وقت یعنی وقت پر، تو وقت کا حوالے سے تو یہ ساری چیزیں جو اسی حساب سے آگے چل رہی ہیں، کو آگے تاخیر کی جو صورتحال ہمیں نظر تو نہیں آ رہی۔ ایک بات ہوئی اور اس کو ٹویسٹ کیا گیا یا ایکچولی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، بہرحال اب 2 دن یہ جو آگے گئے ہیں مے بی اس سے شیڈول جو ہے 8 فروری کا متاثر تو ہونے کا امکان ہے، کیونکہ باقاعدہ اس کے اندر ہر چیز کی ٹائم لائن ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے اور لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے ہر چیز کا، لیکن ابھی تک بھی یہ نہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس 2 دن کی جو توسیع کی وجہ سے ہمارا الیکشن جو 8 فروری کا ہے وہ شیڈول اس کا متاثر ہوا ہے، ابھی تک ایسی بات تو سامنے نہیں ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آئی پی پی جو ہے ان کے رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں، اس والے سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک تو ہم نے بات کی تھی علیم خان اور مریم نواز آمنے سامنے آ رہے ہیں کہ ہلکے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اگر یہ صرف دکھاوا ہے اتحاد بیک فٹ پہ ہو سکتا ہے، یہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا یہ کیا یہ اتحاد ہو جانا چاہیے تھا اس وقت پر، لیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ مجھے اب تک لگ رہا ہے نا کہ جو نون لیگ نے بعض حلقوں پہ ابھی تک ٹکٹوں کے فیصلے نہیں کیے، خاص طور پہ اگر بات کی جائے خوشاب کی، اس طرح گجرانوالہ کی جو حلقے ہیں اس میں محمود بشیر اور عطا تارڑ والا، اس طرح خوشاب کا جو حلقے ہیں 2 این اے کے وہاں پہ، اور اس طرح صوبائی حلقوں کے اندر جو ہے وہ بھی فیصلے ٹکٹ کے نہیں ہوئے، تو وجہ یہ ہے کہ جو وہاں سے میں نے بات پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے نا وہ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جو آئی پی پی کے امیدوار ہیں وہ مضبوط ہیں اور نون لیگ کا چونکہ ووٹ بینک نہیں ہے، نون لیگ کے حوالے سے لوگوں میں نفرت پائی جاتی، تو اس لیے وہ نون لیگ کا جو امیدوار ہے یا تو آزاد لڑے گا
اور یا وہ IPP کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گا یا وہ آزاد حیثیت سے لڑے گا. اسی لیے بھی یہ بھی وجہ ہے کہ نون لیگ جو ہے میاں والے خوشاب بکر اس ٹائپ کی جو ایریاز ہے خاص طور پر جہاں پہ زیادہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے, تو اس وجہ سے بھی ایک یہ پرابلم آ رہی ہے. زمینی جو حلقے ہیں جب یہ سامنا کیا گیا نون لیگ کے, تو امیدواروں نے معذرت کر لی کہ جناب ہمیں ٹکٹ نہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آپ کے ٹکٹ کی وجہ سے ہمیں ووٹ بینک بجائے ہمارا زیادہ ووٹ کی بجائے ہمیں ووٹ جو ہے وہ کم ملے گا. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں بڑی کریٹیکل جو سچویشن سامنے آ رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اندر ان سارے حالات واقعات کے اندر کیا مضبوط حکومت جو ہے, جو کہ دعویٰ کیا ہے نون لیگ نے کہ وہ سادہ یا دو عطائی اکثریت کے دعوے وہ کرتے ہیں یا سادہ اکثریت کے, کیا وہ لے پائیں گے. اور اگر پھر مخلوط حکومت ہی بننی ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر PTI کی جانب اگر کوئی ایسی کوئی الائنس بن جاتا ہے یا مستقبل کے اندر جو ہے انتخابی اتحاد نہیں تو کم از کم حکومت کے اندر جو حکومت سازی میں اتحاد اس طرح کا بنا لیتے ہیں, تو پھر نون لیگ کہاں پہ ایگزسٹ کرے گی. تو یہ چیزیں بہت پیپلز پارٹی کو ایک خطرہ تو کراچی کے اندر بھی پیدا کر دیا گیا نا. مسلم لیگ نون وہاں پہ چلی گئی ہے, تحریک البیک وہاں پہ چلی گئی ہے, MKM نے گٹھ جوڑ بنا لیا ہے, تو پیپلز پارٹی اس سے بھی تو خوف زدہ ہے. ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے لیے سیاسی طور پہ مؤثر ثابت ہو جائے. دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ اب اگر یہ رابطہ ہوتا ہے تو یہ پھر کیا ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, حکومت سازی کے اندر آپس کے اندر تعاون ہوگا, ایک دوسرے کے منشور بالکل ڈیفرنٹ ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے جو PTI کے بانی چیئرمین اور اس کی جماعت کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے گئے اور جس طرح PTI کی جانب سے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر, تو اب وہ جب اکٹھے ہوں گے تو پھر ووٹر جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے, پھر وہ نظریہ اور ساری چیزیں وہ کہاں گئیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے آڑے آئیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ بہرحال صاحب جتنا تحریک انصاف کے ووٹر کو دبا دیا گیا, جتنا ان کی پارٹی کو بیک فٹ پہ کیا گیا, میرے خیال میں ووٹرز کے لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کئی میری گراؤنڈ پہ بات بھی ہوئی ہے, تحریک انصاف کے لیڈر رہنما کارکن یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل کر لی جائے تو ہم پھر بھی کپتان کے پیچھے کھڑے ہیں, کہ جتنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پر ظلم کر دیا گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ اب دو اس کے اندر جو ہے صورتحال ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری کا تھوڑا ڈیفرنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, زرداری صاحب کا تھوڑا ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دو نقطہ نظر جو ہے مختلف ہونے کے باوجود ایک پیج پر وہ آ جائیں اور PTI اور پیپلز پارٹی کو انتخابی الائنس یا اتحاد بنانے جا رہی ہے. مجھے ابھی تک تو نظر نہیں ایسی کوئی بھی صورتحال آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے اس کو. لیکن انکل صاحب تحریک انصاف کا آج وفد کی الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے آج انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ DROs جو ہیں ان کو باقاعدہ ہدایات جاری کی جائیں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے. کیا یہ ملاقات مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت ہوگی, کیونکہ آج بھی وزیر آباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور پولیس کی بھاری نفری نے پوری وزیر آباد کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. دیکھیں اب معاملہ چونکہ سپریم کورٹ کے ریڈار پہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ یہ ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ PTI کی جو تحفظات ہیں, ان کی جو گزارشات ہیں, ان کے جو الزامات ہیں, اس کا ازالہ کریں اور ان کو سیٹسفائی کریں اور فری اینڈ فیئر اور سب کو ایکول جو ہے اپرچونٹی دی جائے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ, سب کے لیے ایک جیسا مواقع اور اپرچونٹیز ہونے چاہیے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس میں مطمئن کرنے میں ان کو ناکام نظر آتا ہے اور دوبارہ PTI اس چیز کو لے کر سپریم کورٹ میں جائے گی تو یقینی طور پر اس کے اوپر جو ہے ایکشن سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے کوئی نوٹس یا ان کی جانب سے آبزرویشن یا فیصلہ سخت آنے کا بھی امکان ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عجیب فوٹیجز جو ہیں بڑی کچھ نظر سے گزری ہیں میری بھی. تو اب جو ROs ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر یا ریٹرننگ افسران کے دفتر میں جو لوگ کاغذات جمع کرانے کے لیے یا کاغذات لینے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ باہر جو پولیس ملازمین کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کاغذات جو ہے وہ چیک کرائیں. بیسیکلی ان کا کام ہے سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی ایک تلاشی بھی لینی ہے یا سیکورٹی یا کوئی, وہ تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ وہ رسید دکھائیں ہمیں, یعنی باہری سکروٹنی ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اچک لی جائے, وہ جو رسید ہے وہ لے کے کہیں اس طرح کی اطلاعات ہیں, وہ کنفرم تو شاید ہیں یا نہیں, ویڈیوز آئی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, بہرحال اس کے ویڈیوز کے اندر وہ جو چیزیں تو موجود ہیں, لیکن اس طرح کا ایونٹ نہیں ہے جس میں وہ دیکھ کے
اس کی جو بینک کی جو چلان فیس ہے وہ کو لے کے جا رہا ہوں پولیس والا، بریکنگ نیوز بھی یا ہے وہ کوئی خالد صاحب، جی جی شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے لیے وکلاء کی ٹیم پہنچ چکی ہے، کہا جا رہا ہے کچھ ہی دیر بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا، یہ رہائی طریقہ انصاف کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اچھا، وکلا کی ٹیم تو پہنچ چکی ہے، تو یا تو کسی اور میں گرفتاری ان کی ڈال نہ گئی ہو کہیں، یا کوئی اور پولیس والی ٹیم میں نہ پہنچ جائے آ کے کسی اور کیس میں گرفتاری کے لیے، تو جب تک وہ باہر نہیں آتے اس وقت تک کوئی بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پہلے بھی چودھری پرویز الہی کی دفعہ بھی بہت دفعہ وکلا باہر گئے ہیں روبکاریں لے کے، تو اس کے بعد پھر وہ ٹیمیں آ جاتی تھی پولیس کی جناب، اور نیب کی آ جاتی تھی، کبھی اینٹی کرپشن کی آ جاتی تھی، اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کو ریلیز نہیں کیا اچھا، گیا۔ ایک میرا تو سوال معاملہ یہ ہے اس کہ پہ، یہ چیز جو ہے نا یہ تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں بھی اس چیز کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر ان کی کسی کے اور کیس میں گرفتاری ابھی تک نہیں ڈالی گئی یا نہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیا گیا کہ مزید بھی کسی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کرنا، تو یہ تو ایک خوش آئند بات ہے کہ خوش سب آئند کو، بات ہے۔ کل سب اور اسی پہ یہ بات پھر کر ایک لیتے ہیں، کل سب اسی پہ جی بات کر لیتے ہیں۔ اگر گرفتاری نہیں ہوتی، قریشی صاحب اگر میدان میں آ جاتے ہیں، اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، تو کیا تحریک انصاف کو طاقت ملے گی جو دونوں لیڈران کے اندر جانے سے اس وقت حوصلے پست ہو چکے ہیں کارکنان کے کافی زیادہ؟ دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب اگر آئیں گے تو یقینی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو تھوڑا لگے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی، جس طرح آپ نے کہا بالکل ایک ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر لیس پارٹی بنی پڑی ہے نا، کہ جب ان کے سارے آلموسٹ لیڈر جتنے بھی ہیں مرکزی یا صوبائی، وہ تو سارے جیلوں کے اندر ہے، تو جب لیڈر ہی نہیں ہوگا تو لیڈر کے بغیر کارکن جو ہے وہ کس طرح پارٹی جو ہے وہ چلے گی ساری، تو یہ بات ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو اب پھر وہی بات ہے کہ اگر باہر آ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ اسی طریقے سے کمپین چلا سکیں گے، کیونکہ باقی جو پی ٹی اے کے جلسے جلوس یا ریلیاں ہیں یا کارنر میٹنگز ہیں، ابھی تک تو وہ کوئی انعقاد سامنے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کی پرمیشن نہیں مل رہی، کیا شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو جلسے جلوسوں ریلیوں یا اس طرح کی کارنر میٹنگز کی اجازت مل جائے گی اور وہ اس طریقے سے دیگر پارٹیز کی طرح وہ بھرپور طریقے سے کمپین چلا سکیں گے؟ اگر تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر تو ان کا فائدہ ہے باہر آنے کا بھی، لیکن اگر وہ یہ چیزیں کر ہی نہیں سکیں گے تو پھر ان کے باہر آنے سے یا اندر رہنے سے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دو خبریں ہیں، شیخ رشید صاحب کے مد مقابل میں تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک اور دعوت کے بعد پھر دعوت ہے فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اور تحریک انصاف کا دشمن ایک ہے تو مل کر اسے گرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی شخصیت ہے فیصل کریم کنڈی کا بیان، مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی ترجمان ہیں وہ، تو پارٹی کی طرف سے بیان آ گیا، کل صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ڈیسپریٹ اس لیے ہوئی پڑی ہے کہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے نا، وہ وفاق میں حکومت بننا یا بلاول بھٹو وزیر اعظم بننا یا 2 تا اکثریت لینا، پنجاب میں اور بلوچستان خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنانا، بڑے بڑے دعوے بلند و بانگ، لیکن صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی حکومت بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو ان کی ڈیسپریشن جو ہے جس وجہ سے اس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، اور شاید وہ کسی کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں یا وہ یہ ایک مسل دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بھی دیوار سے لگائیں گے تو پھر پی ٹی آئی اور ہم دونوں مل کر آپ کو بھی ٹف ٹائم دیں گے، تو یہ کس کے لیے پیغام ہے، اور کیا وہ یہ اس پیغام کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا واقعہ ہی وہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کر یہ جو کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہوگا یا واقعی اس طرف وہ جا رہے ہیں۔ چلیں گے تو وقت بتائے گا کہ یہ بیان کی نوعیت ہے، پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو آج سے کئی مہینے پہلے ایک پیغام زمان پارک پہنچایا، تب کپتان زمان پارک میں تھے تو کوئی مؤثر جواب نہ ملا۔ آج بیان کے بعد بیان اور چوتھی دعوت دے دی گئی ہے فیصل کریم کنڈی کی جانب سے۔ تحریک انصاف اس حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کرتی ہے؟ لیٹن چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح سے بات جاری تھی کہ سائفر کیس میں ضمانت کے باوجود ابھی تک چیئرمین جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ باہر نہیں آ سکتے، کیسز ان پر جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو دعوت دے دی ہے، اور پیپلز پارٹی کی یہ دعوت کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، جس طرح سے خل صاحب نے بات کی ہے، پیغام ہو سکتا ہے یا خواہش ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک عام ترین اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے۔ خل صاحب کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی
بلے کے ساتھ میدان میں آئے گی یا بلے کے بغیر وکٹ سے سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کل فیصلہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ قانون آئین کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اور جو ان کے انتخابی نشان کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ آج ہی اس کا فیصلہ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے احکامات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، جو کہ وہ احکامات لے کر اس کے مطابق پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ان کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے اور اس چیز کو انشور کرے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند اس نے کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات اہم تھے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس لاہور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کیا یعنی حکمت عملی اس کو عمل درآمد کرتا ہے منوان، یا اس کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اپیل میں بھی جانے کا فیصلہ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ عدالت کا حکم تو آپ کو ماننا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پہ کیا حکمت عملی ہوگی وہ تو پتہ چل جائے گا، اور آج رات تک یا آج کی تاریخ تک ٹھیک ہے، عام فیصلہ آ جائے گا ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے کل صاحب، ایک اور بات ہے، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ ہمیشہ ایک ہم نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ، میں نے جو واچ کیا ان کی بڑی مؤثر آواز ہے، اور کبھی بھی ان پر ایسا کوئی نہ کرپشن کا کیس ہے نہ کوئی سوال سے کوئی اور بات ہے، لیکن تمام تر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں بڑا وہ نیوٹرل بیان اور بڑا عام سلجھا ہوا بیان سامنے آتا ہے۔ ابھی ان کا بیان سامنے آیا کہ 9 مئی واقعات کو جواز بنا کر کسی جماعت کو دیوار سے لگانا جائز نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے حق میں آخر میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ سینیٹر مشتاق کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سینیٹر مشتاق جو ہے بیسیکلی وہ ہمیشہ ایک ان کی جو ایوان بالا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ انہوں نے جو ہوم رائٹس کے حوالے سے بات ہو، انسانی حقوق کے یعنی حوالے سے بات ہو، یا کسی بھی عام آدمی کے حوالے سے بات ہو، ان کے اوپر اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ مہنگے بلوں کے اوپر آواز اٹھائی ہے، گیس کے بلوں کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ان کی جانب سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اور ایک واقعہ جو ہے کل بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جیسے ثاقب نثار کے گھر میں باقاعدہ دستی بم سے لاہور کے اندر صوبائی دارالحکومت کے اندر حملہ کیا گیا باقاعدہ، اور وہ اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گھر میں موجود تھے، اور اس حملے کے نتیجے میں 2 پولیس جو اہلکار ہیں ڈیوٹی پر جو مامور تھے وہ زخمی ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو گاڑی کھڑی تھی گراج کے اندر وہ تباہ ہو گئی۔ اور یہ جو کس حوالے سے یا کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ اب یعنی سابق چیف جسٹس اور صوبائی دارالحکومت کے اندر اگر وہ محفوظ نہیں، اور دستی بم سے ان کے گھر میں حملہ کرنا، اور اس وقت جب وہ گھر پہ موجود بھی تھے، تو وہ تو خوش قسمتی ہے کہ وہ اگر تھوڑا آگے چلا جاتا تو ان کی جو رہائش گاہ ہے اس ایریا میں نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا، جانی مزید بھی ضیاع ہو سکتا تھا، جانوں کا بھی۔ بالکل، لیکن چونکہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید موٹر سائیکل سوار تھے کوئی، اور انہوں نے پھینکا ہے تو وہ تھرو اتنی زیادہ آگے نہیں کہ گراج تک ہی وہ پہنچ سکا ہے، اور اگر آگے رہائش گاہ تک وہ زیادہ تھوڑا آگے چلا جاتا تو اس سے مزید بھی بالکل یہ سوچنے کی نقصان ضرورت کا ہے۔ اندیشہ صوبائی تھا۔ دارالحکومت میں اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ یہ بالکل یہ جو ہے کس کلمی ہے۔ طرف جو ہے کس چیز کا پیش خیمہ ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں اس کو جواز بنایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بھی لمحہ فکریہ بھی ہیں، اور یہ اس پہ اگر مزید اس طرح کہیں کل صاحب ملک دشمن عناصر یہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں لیٹ ہو جائیں؟ دیکھیے وہ اگر جو بھی ملک دشمن عناصر تو کوئی بھی ایسا کام نہیں چاہیں گے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو، فائدہ مند ہو ملک اور ریاست کے لیے، وہ ان کو تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کے عزائم جو ہے پاکستان کے حق میں تو نہیں ہو سکتے، پاکستان کی بہتری کے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ادارے ہیں، جو بھی متعلقہ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ان کے مضمون و عزائم کو ناکام بنانا، اور پاکستان کا آئین اور اس کی جو عملداری ہو، اور عام آدمی کے بھی، اور اس طرح کی ڈگنیٹریز جو ہیں سابق اگر اہم عہدیدار ہیں تو ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا، تو یہ بنیادی ذمہ داریوں میں حکومت کی یہ چیز آتی ہے۔ تو اب اس طرح کے اگر اہم عہدیدار جو ہیں وہ بھی اگر محفوظ نہیں ہیں تو عام آدمی جو ہے اس کے بارے میں تو پھر بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں اس چیز۔ بالکل
کل صاحب دوسری جانب توشہ خانہ کیس جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جیل میں ہیں کیونکہ سائفر میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، تو پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جو فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا طریق انصاف کو سپریم کورٹ سے کوئی اس حوالے سے ریلیف مل سکتا ہے؟ کوئی دیکھیں قانونی میں نے طور تو پہ پہلے بتایا تھا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اندر اب فیصلے میں جو بیس بنائی ہے یا بنیاد بنائی ہے انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف جو ہے اس کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی اس میں جو سزا ہے اس کی معطلی کی بات کی گئی تھی، فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم کرنے کی یا معطل کرنے کی جو ہے درخواست میں اصدار نہیں کی گئی تھی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں سزا کی معطلی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن فیصلہ موجود ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے ان کی نااہلی جو ہے بنتی ہے۔ لیکن آج بھی بریسٹر گور جو ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ان کی نااہلی جو ہے وہ جو سزا کی معطلی ہے اس کی وجہ سے نااہلی ختم ہو گئی ہے اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی انہوں نے جو ان کی جو الیکشن کمیشن نے اسی جو سزا کو بنیاد بناتے ہوئے جو نااہلی 5 اگست کی جو سزا تھی اس کے باعث 8 کو ان کا جو ڈی نوٹیفائی کیا اور ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن کیا، تو اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیے ہیں۔ دوسری جانب اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ کریکشن جو ہے اس میں نہیں ہو سکتی اور غیر معمولی حالات میں ہو سکتی ہے، تو اب سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور اس کے اندر بھی اب فیصلہ آنا جو ہے امکان ہے کہ یہ شاید 8 فروری الیکشن سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ جائے گا اور اس میں یہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ یہ جو ایک تو یہ ہے کہ سزا جو بات ہوگی کہ فیصلہ معطل کرنے کی میں بھی وہ ساتھ درخواست اب کر دیں کہ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، تو اگر فیصلہ معطل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی نااہلی والا معاملہ تلوار ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ بھی فیصلہ اگر موجود رہے اور اس کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے نااہلی کے والے سے ڈیکلیریشن اپنا اگر دیتی ہے کہ سزا معطلی کے بعد جو ہے نااہلی نہیں اپلیکیبل ہوتی، تو یہ اب فیصلہ تو سپریم کورٹ سے آنا ہے، لیکن بہرحال ایک چونکہ ان کے پاس فورم موجود ہے اور وہاں پہ انہوں نے رجوع کیا ہے، تو دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ سے اگر وہی سپریم کورٹ ہے جہاں سے ان کو یہ اگر فیصلے ریلیف مل رہے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں جو آزاد ہیں اور وہاں سے انصاف کی ایک توقع عام میں رکھنی جسچر چاہیے۔ ہے اس آنے والے الیکشن کے حوالے سے، جو الیکشن آنے سے پہلے تقریباً متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے جو حالات ہیں، آپ نے تو فیلڈ کے اندر آپ کا خاصا تجربہ ہے، صحافتی تجربہ ہے، کیا آپ نے اس سے پہلے ایسے الیکشن دیکھے جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی دھاندلی زیادہ تصور کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ میں بھی 30 سالہ جو صحافتی اپنا جو کیریئر ہے اس کے دوران بہت سارے الیکشن آئے ہیں، بہت ساری پارٹیوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں، انتقامی کارروائی ہوئی، کنگ پارٹیز بھی آئیں، مارشل لاء کے دوران بھی، ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی الیکشن ہوئے، لیکن جو انوائرمنٹ اس طرح کا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنا یا کاغذات نامزدگی جمع کرانا، اس حوالے سے اتنا زیادہ جو مشکلات یا اس طرح کا ماحول کبھی آج تک اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں یہ اکا دکا آ جاتا تھا کہ کسی جگہ پہ ہوتا تھا کہ جی ہمارے کاغذات جو ہے غلط اعتراض لگا کر اس کو یعنی مسترد کیے گئے ہیں، یا ہمیں کاغذات ٹائملی دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یا اعتراض بلا جواز لگائے گئے ہیں، یا کاغذات وصول کرنے سے جو ہے وہ انکاری، اس ٹائپ کی چھوٹی موٹی کوئی اکا دکا چیزیں آتی تھی، اور اس کے لیے بھی پھر وہ متعلقہ جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا تھا اور یہ جو اگریوڈ پارٹی تھی اس کو کافی حد تک وہاں سے ان کو انصاف مل جاتا تھا۔ لیکن ابھی جس میسو لیول پہ یعنی ہم ہر دوسرے حلقے میں یا ہر آلموسٹ حلقے کے اندر جو ہے قومی یا صوبائی حلقے کے اندر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک جماعت کے خاص طور پر جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فارم لینا یا فارم ان کے جمع کرانا جو ہے وہ ایک اپل ٹاسک بنا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا واضح کر دیا۔ ایک دوسری بات ایک اور بھی یہاں پہ کیونکہ ہم اس الیکشن کو لے کر کافی ایکسائٹڈ بھی ہیں کیونکہ یہ الیکشن کافی اہم ترین ثابت ہو سکتا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن کا کافی اہم رول ہوگا آنے والے سیاسی مستقبل میں۔ اس سیاسی مستقبل میں کون سے رہنما جو آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آئے، تو ایسی کیا سچویشن ہے؟ کون سے رہنما گراؤنڈ لیول پہ ہم بات کریں تو کون سے رہنما اندر ہو سکتے ہیں، کون سے باہر پارلیمنٹ کے صرف حسرت لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟
देखिए अभी तक तो चूंकि फाइनल कागजात जमा कराने का जो 2 दिन के अंदर मजीद तोसी होगी, अब देखना ये कि पहले तो सबसे पहले कि कैंडिडेट कौन बनता है। पहले तो पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए उम्मीदवार बनना ज़रूरी है। तो जब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आएगी तो फिर ही पता चल सकेगा कौन कौन ऐसे लोग हैं। जब उनके उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो फिर तो ये एक बात वाजी हो जाएगी कि वो असम्बली में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी जानब जब अगर वो उम्मीदवारों की फहरिस्त में आ जाते हैं तो फिर हम उनके हलकों का जायज़ा लेंगे और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही बताएंगे कि कौन सा जो उम्मीदवार है उसके हलके की क्या पोजीशन है, और वो यानी वोट बैंक जो है उसका या उस हलके का जो सिचुएशन है, क्या उससे क्या लग रहा है कि वो असम्बली में पहुंच पाएगा या उसका मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट है वो उससे ज़्यादा मजबूत है। तो ये तो जब तक हमारे सामने ये चीज़ें क्लियर होकर नहीं आती उस वक्त तक ये एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो खामोशी है उसको क्या समझते हैं? वो तो सदर पाकिस्तान का दूसरा ख्वाब देख रहे हैं। देखिए पहले तो पीपल्स पार्टी जो है उसने शोर मचाना शुरू कर दी है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो आपको पता है नून लीग के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं, और फिर जो वो तो यही लग रहा है कि वो अपना काम जो है ना बीच बीच में वो कहते हैं ना चुपके चुपके अपना काम लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालांकि उनकी जो सीटें चले वहाँ से कुछ लेने में कामयाब होते हैं। तो इस दफ़ा तो सूरत हाल ये थी कि उनकी जानब से ये आ गया जी सर्दियाँ हैं और बर्फ़बारी है और मौसम का मसला है और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो क्या वजह है कि अगर उनके पास अच्छा यानी वोट बैंक होता या उनके पास ज़्यादा सीटें होती, मकबूलियत उनकी पार्टी की होती, तो फिर उनको एक्सक्यूज़ या इनके पीछे छुपने की ज़रूरत तो नहीं थी। फिर तो उनको चाहिए था कि वो कहते कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए। लेकिन इलेक्शन के अंदर ताख़ीर की जो ख्वाहिश रखना या इस तरह का मुतालबा आना, उससे तो यही लग रहा है कि उनकी जो सूरत हाल है कोई इतनी बेहतर नहीं है उनकी पार्टी के लिए। तो जब अगर उनकी पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगी तो यकीनी तौर पर इस चीज़ का असर उनके ऊपर भी आएगा। किसी सियासी पार्टी का इलेक्शन से भागना, क्या इलेक्शन से पहले हार तस्लीम नहीं कर लिया जाएगा? देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो वो बंदा जो जीत रही होती है कोई भी पार्टी, वो तो कभी नहीं भागेगी, वो तो कभी नहीं भागेगी। भागती वही पार्टियां जिनको ये यकीन हो रहा हो, अपनी नाकामी जिनको नज़र आ रही होती है, जिनको अपनी शिकस्त सामने नज़र आ रही होती है तो वो भागती हैं। तो जिनको अपनी कामयाबी नज़र आ रही होती है वो क्यों चाहेंगी कि इलेक्शन जो है उसके अंदर ताख़ीर हो। लेकिन कल साहब एक और बात भी है, मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भागना चाह रही है, इस तरह के वो केस फाइल कर रही है, इस तरह की अपीलें कर रही है, खुद जो है वो इलेक्शन से दूर है लेकिन सारा मुद्दा तहरीक इंसाफ पे डालना चाहती। क्या आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया भी बचाना चाह रही है और अपनी ख्वाहिश की तकमील भी चाहती है? देखिए एक ही वक्त पर दो कश्तियों के अब सवार नहीं हो सकते, और ये जो नून लीग ये समझ रही है ना कि हम बयानिया जो है वो भी जो है ना बनाएं और वो बयानिया को क्लेम भी करें, दावा उस बयानिया का करें, लेकिन जो हमारा अमलन जो कॉलोफेल के अंदर तजाद भी हो, तो अवाम अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बेवकूफ़ है कि वो इस तरह की चीज़ों में आ जाएंगे। अवाम एक एक चीज़ जो है वो बहुत हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर लोग जो हैं वो गैस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वो चीज़ें सारी समझ रहे हैं, और बड़े बाशऊर लोग हैं और उनको पता है कौन कहाँ से बोल रहा है और वो किसके पैगाम दे रहा है और क्या वो उसके पीछे क्या है, पस पर्दा उसके मामलात क्या हैं, और ये जो क्या कहा किसी और को जा रहा है, सुनाया किसी और को जा रहा है, या ये जो है ये वाकई हकीकी तौर पर ये जो बात की जा रही है ये दिल से की जा रही है, या अमली तौर पर भी ये चीज़ कहीं एग्जिस्ट भी करती है, या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची हो रही है चीज़ें। तो आज जो रात 12 बजे से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला मतवक़्क़ी है, तहरीक इंसाफ क्या फिर वही बात है कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हासिल होगा या फिर कोई घर जा रहा है? देखिए मुझे जो ये बात अगर किसी के घर जाने की बात गश्त भी है। देखिए अगर कोई ये समझ रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लेने से पीटीए ख़त्म हो जाएगी, तो ये पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। पहले तो इस तरह के इक़दामात से कोई सियासी पार्टी ख़त्म नहीं की जा सकी, ना हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या बल्ले का निशान छीनने से पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि इससे मज़ीद ज़्यादा उनको एक सिंपैथी कार्ड मिलेगा, उनको हमदर्दी मिलेगी, और वो एक विक्टिम कार्ड के तौर पर इसको यूज़ करेंगे और वो इसको एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर यूज़ करेंगे, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक हमारे मुल्क के हवाले से और ये सिस्टम के हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे
तनकीद होगी और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि किसी के फेवर में नहीं होगी। अगर कोई ये समझती है पार्टी या नून लीग समझती है या कोई और पार्टी समझती है कि ये उनसे बल्ले का निशान छीन कर उस पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, तो ये बात आप मेरी लिख रहे हैं कि निशान छीनने से पीटीआई को फायदा होगा, उनकी मुखालिफ पार्टियों को फायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है ना कि अगर बल्ले का निशान उनसे छीन लेंगे तो वो आजाद हैसियत से लड़ लेंगे। तो बात तो वही है ना कि उसका बल्ला निशान रख दें, उसका हल रख दें, ट्रैक्टर रख दें, साइकिल रख दें, शेर रख दें, तीर रख दें। मतलब ये है कि वोट तो देना बानी चेयरमैन पीटीआई के नाम पे मिलना है। अब वो कोई निशान उसका जो मर्जी उनको दे दें या निशान नहीं देंगे तो आजाद निशान ही बेसिकली वो उनका निशान होगा। जब वो कह देंगे कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये यानी बानी चेयरमैन पीटीआई जो है ये उसका नॉमिनी है, ठीक है, इसको वो ऑन करते हैं कि ये उनकी पार्टी को का कैंडिडेट है। तो लेकिन कल एक और बात भी है ना, पीपल्स पार्टी ने तलवार से तीर तक का सफर किया, क्या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हो गया? नहीं हुआ। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना डर क्यों है, क्यों फिर बल्ले के निशान को हासिल करने के लिए इतनी तगदो कर रहे हैं? देखिए उनका हक है, बुनियादी हक है, हर सियासी पार्टी का हक है। और जाहिर बात है क्योंकि देखिए कैंपेन करनी होती है, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवाने होते हैं, स्टीमर्स है, उसके अंदर जो बैनर्स होते हैं, आपके स्टिकर्स होते हैं, इश्तहारात होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है आपने कैंपेन करनी होती है। आवाम को एक मोबिलाइज करना होता है, आवाम को मोटिवेट करना होता है, आवाम को एक्टिवेट करना होता है, मोबिलाइज करना होता है, आवाम को बताना होता है, उनको पढ़ाना होता है, समझाना होता है। आम लेमैन को नहीं समझ आती बात दफा कि ये हमारा निशान है। तो ये वो चीज़ है। एक और बात भी मेरे ख्याल में ऐसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद वो अनपढ़ वोटर जो नाम नहीं पढ़ सकता, शायद उसके लिए एक ज़हन में बिठा दिया जाए कि अपने बल्ले पर ही मोहर लगानी है, उसके लिए शायद इंतखाबी निशान इतना हो सकता है। देखिए उनको इतना को बेवकूफ़ नहीं है। अब किसी को हर हल्के का एक कौमी असम्बली का उम्मीदवार है और एक सूबाई का है, मतलब उनकी पार्टी का, तो वो अगर बल्ले का निशान होगा तो उनको पता होगा कि ये पीटीआई कैंडिडेट है। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो उनको पता होगा ये असगर, असलम, अकरम या सलीम ये जो है पीटीआई का कैंडिडेट है, यानी ये चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई जो है ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ये बेसिकली उनका उम्मीदवार है। तो उसका निशान जो भी आप दे देंगे उसके ऊपर मोहर लगाएंगे वो। ये तो इतना कोई मेरा ख्याल रॉकेट साइंस नहीं है। अब इतनी चीज़ें तो जो उनके पोलिंग एजेंट होंगे, जो उनके बाहर कैंप लगा के इंतखाबी बैठे होंगे, या जो वोटर सपोर्टर को लेके जा रहे होंगे, या जो उनके घर के अफराद होंगे, तो अगर एक बंदा नहीं भी पढ़ा लिखा ज़्यादा तो कम से कम निशान की तो उसको शनाख्त करा ही सकता है ना कि जनाब ये बानी चेयरमैन पीटीआई का ये उम्मीदवार है, उसका ये निशान है। ठीक है, ये तो घर घर कैंपेन करना पड़ेगी। ये फिर घर घर तो वोटर जिसने वोट डालने जाना है उसको इतना नहीं पता है वो किसको वोट दे रहा है। उसको पता है ना कि वो नवाज शरीफ को वोट दे रहा है, जरदारी की पार्टी को दे रहा है, या बानी चेयरमैन पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कौन है, उसको ढूंढेगा ना, पूछेगा ना कि बानी चेयरमैन पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कौन है। कल साहब एक और बात है ना, कागजाती नामजदगी जमा कराते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, जब कैंपेन करेंगे तो कहाँ आज़ादी मिलेगी? देखिए मामला ये है कि ये तो हर वोटर जो है उसको पता होता है कि उसने वोट कहाँ देना है, ठीक है, और जो जिसने जहाँ वोट देना है उसको पढ़ाने या समझाने की जरूरत नहीं, उसने वहां पे देना है। इसमें इतनी चीजें नहीं है अब कि वो कोई आज से कोई 50-100 साल पुरानी बात है कि बहुत कोई चीजें। अब हर बंदा इतनी चीज तो समझ शऊर रखता है कि उसको पता है कि मैं किस उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ और ये उम्मीदवार जो है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ ये किस पार्टी का उम्मीदवार है। ठीक है, ठीक है। कल साहब तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से मारूम हो गई है, फैसला आ चुका है। अब वही बात है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, अब क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का? बल्ला तो चला गया खाल साहब। देखिए मैं तो पहले ही इसी हवाले से कह रहा था कि बल्ला जाने से ना, अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई जो है वो जमात ख़त्म हो जाएगी, ये बल्ले का निशान जाने से मैं समझता हूँ कि अब फ़ायदा पता क्या हुआ है। अब जो पीटीआई के निशान की वजह से बहुत सारे लोग कागजात नामजदगी नहीं ले पा रहे थे, ये जमा नहीं करा पा रहे थे, अब ये है कि बल्ले का निशान ख़त्म होने से बहुत सारे लोग जो है मैदान में आ जाएंगे और वो कम अज़ कम कागजात लेंगे भी और जमा भी करवाएंगे। और शायद इस हवाले से जो है जो सूरत हाल है उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में ना आए। अब नुकसान क्या होगा कि जो एक हमारा जमहूरी सिस्टम है, जो एक हार्स ट्रेडिंग है और जो एक मजबूत एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो मजबूत नहीं कम जो जिसका जहांगीर तरीन अमेरिका वो नहीं आएगी, बल्कि एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत में जब कामयाब आज़ाद सीर से उम्मीदवार होंगे तो फिर उनकी
مرضی سے یا ان کی خواہش کے مطابق یا جہاں وہ بیٹھیں گے وہی حکومت ہوگی، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوگا یہ جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے، کہ آزاد کا ایک جو طوفان یا سیلاب آ جائے گا قومی یا صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا۔ صاحب ابھی تک کوئی اور لائے عمل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اس کو ریٹ کو چیلنج کر دے، اس فیصلے کو لائے عمل چیلنج تو کر ہے، دے؟ ابھی ظاہر بات ہے اس کو وہ چیلنج کریں گے، فوری طور پر اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور یہ گو کی صورتحال رہے گی، صرف انتخابی ان کی کمپین خراب کرنی ہے، آخر وقت میں ان کو بلے کا نشان مل جانا، یہ میری خبر، میری اپنی آبزرویشن ہے، انالیسز ہے، جو بھی سمجھ لے، لیکن اس وقت تک یہ نا تماشا چلتا رہے گا، بلے کا نشان چھن گیا اور آخری وقت میں آخری دنوں میں کہیں مل بھی جائے گا تو یہ کنفیوژن برقرار رہے گی، کنفیوژن برقرار رہے گی۔ کل صاحب کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت اپنی خبر پر سٹینڈ لیتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بلا ملے گا۔ اسی کے ساتھ اس تمام صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔